बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इस वक्त हम दिसंबर की मिड में हैं। 11 दिसंबर है आज 2025। साल ख़त्म हो रहा है और मेरे से कल असम्बली सेशन ख़त्म होने के बाद कुछ मीडिया पर्सन ने पूछा भी कि इस पार्लियामेंट्री ईयर को आप कैसे देखते हैं। मैंने उनको कुछ जवाबात दिए, कुछ उस पर तफसीली वक्त चाहिए, शायद किसी आगे मैं इस पे बात करूं, लेकिन आज उस पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे बात करना चाहता हूं वो है कि खान साहब की रिहाई और ये जो मौजूदा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसको अब नॉर्मल कैसे किया जाए। साथ ही आज एक बड़ी ख़बर भी आई फैज़ हमीद साहब की कि उनको जो सज़ा हुई है 14 साल की। इस पे हमारा पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है और हमने इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करनी, इदारे का इंटरनल मैटर है। तो जिस तरह हम ये बात करते हैं, मैंने भी एक मीडिया चैनल पे भी ये बात की है कि हम कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिकल रोल अदा नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। तो मैं सियासतदानों को भी ये कहूँगा कि उनका इदारे का अपना एक इंटरनल मैटर है। उन्होंने अपनी एक केस चलाया है, सज़ा दी है, तो वो जाने और उनका काम जाने। अगर कोई पॉलिटिकल केस स्टार्ट होगा, इसके कोई पॉलिटिकल ऑफशूट्स आएंगे, फिर उस पर बात करेंगे। आज मैं बड़ा हैरान हुआ कि कुछ हुकूमती वज़रा ने इस केस को बुनियाद बना के तो तहरीक इंसाफ पे बड़े अटैक्स किए हैं। मैं उनको ये कहूँगा कि देखें, हमेशा से हम सियासतदान जो है ना अपना माहौल ख़ुद ख़राब करते हैं। सियासत को सियासी मैदान में खेलें। अगर आप इन चीज़ों की तरफ जाएंगे तो फिर उस तरफ बात जाएगी कि मुस्लिम लीग नून की इब्तिदा कहाँ हुई, जनरल जलानी की किस्से, फिर वो IGI किस तरह बनी, ओसामा बिन लादेन से फ़ंड कैसे लिए, जिस पर जनरल हमीद गुल साहब की बातें हैं, और फिर वो एक लंबी कहानी है जो ज़िया साहब जब वो दुनिया से जब कूच कर गए और उनकी कब्र पे जो अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और उनकी जो लीडरशिप ने कुछ वादे वईद किए थे, और फिर जिस तरह वोट को इज़्ज़त दो के बयानियों को वो लेके चले, और अब जो 8 फरवरी के इलेक्शन में उन्होंने किया है, क्या ये वोट को इज़्ज़त दो की बातें हैं। तो इस तरफ अगर हम जाएंगे तो ये बड़ी तवील और ला हासिल बहस है इसका कोई, क्योंकि एक दूसरे पर दशनाम तराजी होगी, ताना जनी होगी, तुमने ये किया, मैंने वो किया। हल मौजूदा इस सियासी दलदल का है क्या, इस गुंजलक निज़ाम का है क्या। जब एक धागा, जब उसकी गांठ बहुत सख्त हो जाती है ना, जब उसका बिल्कुल उलझ जाती है, वो फिर उंगलियों से नहीं खुलती, उसको दांतों से खोलना पड़ता है। ये जो इस वक्त एक सियासी डेडलॉक है पूरा, ये अब ऐसे नहीं लग रहा, ये अब सियासी उंगलियों से नहीं, अब ये दांतों से हम सबको खोलना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि हम सब ने इस डेडलॉक को बनाने में सब ने अपना अपना किरदार अदा किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम पिछले 15, 20, 25 सालों में प्योरली एक ऐसे तरीके से आए हैं जिसको आप बड़े काबिल फ़ख्र अंदाज में कह सकते हैं, और दूसरे को आप कहें कि जनाब आपने तो ये कर दिया, आपने तो वो कर दिया। इस वजह से ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात जनाब इमरान खान साहब ने किसी और को नहीं, मुझे की थी अडयाला जेल के अंदर। और अगर कभी हम इस तरफ आ गए कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जो है वो बने और सब सियासतदान उसमें आके सच बोलें और इस्टेब्लिशमेंट का रोल सियासत में कम करें, और इस नुक्ते पे सब एक इत्तेफाक कर लें कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम में से मुल्क दुश्मन कोई नहीं है। जो किसी को गद्दार कहता है, मैं कहता हूँ वो सबसे बड़ी ज्यादती करता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि हमने मुल्क को कैसे चलाना है, अवाम ने किसको वोट देना है। अवाम को जो पसंद है अवाम उसको वोट दे दे। अगर वो जीता है तो फिर अपोजिशन को 5 साल इंतजार करना होगा, और इस काम के लिए आपको एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन चाहिए। ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं जिसके फैसले मुतनाज़े हों। ये जिस तरह हमारा जो 2018 में जीते लोगों ने उस पर एतराज़ किए, हमारा ये जो अब 2024 का हो गया है उसमें तो हद ही सारी क्रॉस हो गई। इस पे तो किसी को, इलेक्शन कमीशन के इन कामों पे तो किसी को एतमाद नहीं है। इवन हुकूमती हलकों में बेशुमार इस पे, खासकर पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत से सवाल इस पर उठाए गए। तो ये कब ये मसले हल होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सियासी जो जमातें हैं और जो सियासी लोग हैं, कि एक सियासतदान भी यहाँ 5 साल पूरे नहीं कर सका। बातें हम सब बड़ी बड़ी करते हैं, ना पीपल्स पार्टी अपने 5 साल पूरे करवा सकी, ना नून करवा सकी, ना हम कर सके तहरीक इंसाफ वाले। इस पे हम सोचें कि हमारा कंधा जो है ये काला काकू जाने वाली कोई GT रोड की बस है जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के लिए अवेलेबल होती है। हम हमेशा दोष देते हैं डिक्टेटर्स को, वो तो करते ही गलत हैं। जो ताले आजमा है और जो आइन को रोंद के आया है, उससे आपने क्या गिला करना है? गिला तो आपने उससे करना है जो डेमोक्रेसी पे बिलीव करता हो। तो ये कैसी डेमोक्रेसी पे हम बिलीव करते हैं कि हम अपोजिशन में
ہمیں یاد آتی ہے ساری چیزیں، اور جب حکومت میں ہم آتے ہیں تو حکومت کے لیے بائی ہوک اور بائی کروک ہمیں پھر وہی اسٹیبلشمنٹ پھر اچھی لگتی ہے جو اپوزیشن میں بری لگتی ہے. یہ سچ ہے لیکن کڑوی باتیں ہیں. لیکن اس کو، یہ لیڈرشپ کو بیٹھ کے اس پہ سوچنا ہوگا کہ یہ اس کا کیا رزلٹ ہوگا، یہ ملک آگے اب کیسے جائے گا. عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، ان کو کاٹ کے رکھ دیا ہے، ان کا رابطہ سارا اپنے سیاسی قیادت سے، ان کی سسٹر سے. ان کی سسٹر ان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں، بیٹھ کے بیچاریاں دھرنا جو ہے وہ دے دیتی ہیں. ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے جو بہت غلط ہے، جو بہت قابل افسوس ہے. سیاسی قیادت کو ملنے نہیں دیا جاتا. جس طرح میں نے آپ کو خود کا کہا کہ 1 سال اور 1 مہینہ ہو گیا، 13 مہینوں سے میری ملاقات بند ہے. وزیر اعلیٰ سہیل جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، آفریدی صاحب، ان کی ملاقات نہیں ہوتی. وکلاء تک کو اب خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا. اور یہ باتیں بھی ہم سن رہے ہیں کہ جناب کوئی جیل چینج کر دیں گے، فلانا کر دیں گے. میں نے 4-5 دن پہلے ایک بات کی تھی، اور اچھی بات ہے کہ اب باقی سیاسی قیادت بھی، حکومت کی طرف سے بھی اور ہماری بھی یہ بات کر رہی ہے. میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو سیاسی فضا ہے، یہ جو بہت ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے، خاص کر ڈی جی ISPR صاحب کے پریس ٹاک کے بعد، اس کو نیچے اور اعتدال پہ لانے کی ضرورت ہے. اور دونوں طرف سے بات سب ضرور کریں، لیکن احترام کا جو دامن ہے اس کو نہ جانے دیں. طاقت آپ کی آواز کی جو ایک حدت ہے اس میں نہیں ہونی چاہیے، وزن آپ کی دلیل میں ہونا چاہیے. بات وہ ہے جو جب آپ کریں تو دوسرے کے دل کو چھو جائے، اور جس کے بارے میں آپ کر رہے ہوں سننے والے آپ سے ایگری کریں آپ کی دلیل سے. سمپل سی بات ہے. دیکھیں، میں نے مشورہ یہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی قیادت کو عمران خان صاحب تک رسائی دیں. 1 سال سے زیادہ ہو گیا کہ سیاسی قیادت کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو جب آپ ایک سیاست دان کو، ایک لیڈر کو اپنی سیاسی قیادت سے ملنے نہیں دیں گے تو اس کو کیا وہ اس طریقے سے مشورہ مل پائے گا جو ضرورت ہے اس وقت کی، یا جو وہ بات کرتے ہیں کیا وہ اس طریقے سے باقی لوگ اگر کوئی سیاسی نہیں ہے اس کو اس طرح سے وہ کرافٹ کر سکتے ہیں، عوام کے لیے سامنے رکھا جا سکتا ہے. ہمیشہ سے جب بھی ہم بنی گالہ میں خان صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے ایز اے ٹیم، اور مختلف تحریکوں کا ہم حصہ رہے پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے، چاہے وہ 2014 کا دھرنا ہو، چاہے وہ پیناما کی تحریک ہو. اس کے بعد جب خان صاحب وزیر اعظم بنے، جب کیبنٹ میٹنگز ہوتی تھی، ہمیشہ ڈسکشن ہوتی تھی. خان صاحب جو ڈیسیجن لیتے تھے اس کو باقاعدہ پھر کرافٹ کر کے، ڈرافٹ کر کے عوام کے سامنے لاتے تھے. اس کو کرافٹ کر کے فائنل اپروول خان صاحب سے لے کے پھر وہ عوام تک دی جاتی تھی، تاکہ اس میں کوئی کمی، کوئی ہچ نہ ہو، اور وہ بات تگڑی اور مضبوط ہو، اور وہ بات ہو جو آج آپ کریں تو 5 سال بعد بھی وہ مضبوط اور وہ بات جو ہے وہ کھڑی رہے. اس وجہ سے آپ سیاسی لیڈرشپ کو اگر آپ ملنے نہیں دے رہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سیاسی جو ماحول ہے اس میں جو تیزی ہے، جو گرمی ہے. دسمبر کے سرد مہینے میں جو سیاست میں حدت پیدا ہو گئی ہے، سیاست میں اس وقت جون جولائی کا موسم ہے، اور ملک میں اس وقت دسمبر کی سردی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے خلاف جا رہی ہیں. وہ ٹھیک تب ہو سکتی ہیں جب سیاسی قیادت عمران خان صاحب تک جا کے ملے، ان سے بات ہو، اور اس کے بعد کوئی آگے جو ہے وہ جائے. اور میں اس بات پہ بڑا کلیئر ہوں، یہ میں نے خان صاحب کو یہ بات کی تھی. 3 راستے ہیں خان صاحب کی رہائی کے، یا عدالت ہے، یا میسو اسٹریٹ پروٹیسٹ ہے، یا ڈائلاگ ہے. عدالت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، پچھلے سال میں نے خان صاحب کو کی تھی یہ بات، 12-13 نومبر کو شاید کی تھی، کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب عدالتوں سے تو امید بڑی ہی کم ہے. پروٹیسٹ کا جہاں تک تعلق ہے، خیبر پختونخوا سے تو لوگ نکل آتے ہیں، لیکن صرف خیبر پختونخوا سے نہیں ہوگا. سچی بات ہے، دیکھیں کلیئر بات کرنی چاہیے. پنجاب جب تک نہیں نکلے گا وہ اس میں وہ پوٹینشیل پیدا نہیں ہوگا جب تک 10 لاکھ بندہ روڈ پہ نہیں نکلے گا. یا تو اس طرف پھر ہم جائیں، اور یا پھر ڈائلاگ کی طرف جائیں. تینوں میں سے ایک راستہ اپنانا ہوگا. دیکھیں خان صاحب کو ہم لامتناہی جیل میں نہیں رکھ سکتے. خان صاحب آخر کو ایک انسان ہے، 73-74 ایئرز ان کی ایج ہے. اور میں نے ان کو ان کے سامنے یہ بات کی تھی کہ خان صاحب اس وقت آپ قوم کا اثاثہ ہیں، آپ کو اپنے لیے نہیں قوم کے لیے باہر نکلنا ہے، کیونکہ قوم کے لیڈر کو اندر رکھ کے قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے، اور ڈیل کے ذریعے نہیں، پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے اپنے نظریات کو قربان کیے بغیر. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے اگر کوئی ڈائلاگ کی آفر آتی ہے، موجودہ قیادت کو میں ضرور مشورہ دوں گا. میں نے اندر بھی بات کی ہے، پارٹی کے اندر بھی بات کی ہے فورمز پہ، کہ آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں.
اگر آفر آتی ہے اس کو آپ ریجیکٹ نہ کریں، بلکہ ان کو کہیں کہ آپ کی بات اچھی ہے، آپ کی بات درست ہے، لیکن ہم اس کو اوکے تب کر سکیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھ تب سکیں گے جب آپ ہمیں عمران خان صاحب کو رسائی دیں، عمران خان صاحب تک ہمیں جانے دیں، ہماری پارٹی کی قیادت کو جانے دیں، خان صاحب کے ساتھ ہم ملیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھاتے ہیں اور پھر کوئی موڈیلٹیز ڈسکس کرتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کس طریقے سے ہو، لیکن جب تک عمران خان صاحب خود اس کی اجازت نہیں دیں گے، جب تک ان سے خود بات نہیں ہوگی تو کیسے جو ہے وہ بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ نہ چیئرمین تحریک انصاف، نہ جنرل سیکرٹری، نہ ہمارے الائز، کوئی بھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کیے بغیر وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ جائے۔ تو میں حکومتی حلقوں کو یہ کہوں گا، محترم اسپیکر صاحب نے دعوت دی، کچھ عرصے پہلے شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم ہمیں یہ دعوت دی تھی، میں ان کو یہ کہوں گا آپ کی دعوت بڑی اچھی ہے فبیہا، لیکن وہ عمل یا پریکٹیکل تب ہوگی جب آپ ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی دیں۔ جب آپ ایک طرف ہمیں مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں نیشنل اسمبلی کی فلور پہ، اور دوسری طرف آپ ہمیں عمران خان تک رسائی تک نہیں دیتے، تو پھر آپ کی اس بات میں، نیت اور عمل میں پھر وہ ایک فاصلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ واقعی وہ چاہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تحریک انصاف سے مذاکرات میں بیٹھیں اور اس مذاکرات کی جو ٹیم ہے یا اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو عمران خان تک ملنے ہی نہ دیں؟ تو موجودہ مسائل کا ایک بہترین حل کا ایک راستہ ہے، حل تب بھی نہیں ہے، حل کے لیے بہت محنت کرنی ہوگی۔ راستہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے گرد جو آپ نے یہ ایک جال سا بن دیا ہے اس کو ختم کریں، ان کو رسائی دیں، اپنے فیملی ممبرز تک رسائی دیں، ان کو جو ہے اپنے بیٹوں سے بات کرنے دیں، ان کی وائف جو ہیں ان سے ان کی ملاقات ہونی چاہیے، خاص کر ان کی وائف ہیں بشرا صاحبہ، ان کم از کم ان کو تو اپنے فیملی ممبر سے ملنے دیں، اور یہ جب بات ہوگی یہ بڑے اس کے اچھے ایفیکٹ آئیں گے اگر تھوڑی سی اس کی فضا ٹھیک ہوگی۔ خاص کر کینسر زدہ 80 سالہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ہیں، فارمر منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان لوگوں کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ میاں محمود رشید صاحب ہیں، سینئر وزیر رہے ہیں، پنجاب کی خدمت کی ہے۔ فارمر گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، ینگ لیڈر ہمارے حسان نیازی صاحب ہیں۔ ان لوگوں کو بھی اگر دیکھیں، اگر سینئر سٹیزن ہمارے سینٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کینسر پیشنٹ بھی ہیں، اگر ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے اور ان کی رہائی کی کوئی بات ہوتی ہے، بشرا بی بی کی رہائی کی کوئی بات ہوتی ہے، یہ ساری سی بی ایمز ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں، اس سے چیزیں بہتر ہوں گی۔ اور ایک دفعہ یہ سیاسی فضا جو ہے ماحول نارمل ہو جائے، میرے خیال میں پھر بہت سی چیزیں آگے بہتر ہوں گی اور ملک میں لوگ جو ہے وہ ایک سکھ کا سانس لیں گے۔ بات طویل ہو رہی ہے، لیکن آپس کی سیاسی جو لڑائی ہے اس میں عام آدمی کا کیا قصور ہے؟ نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہا ہے، ان امپلائمنٹ ہے، ایجوکیشن میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ کوئی پاکستانی نوجوان اس وقت اس کو اگر آفر ملتی ہے، کوئی اپرچونٹی ملتی ہے کہ پاکستانی یونیورسٹی میں پڑھے یا وہ باہر جانا چاہ رہا ہے، نوکری کے لیے باہر جانا چاہ رہا ہے، 30-40 ہزار کا جو ورکر ہے، 25-30 ہزار کا جو مزدور ہے، اس کا گھر کیسے چل رہا ہے؟ وہ مہنگائی میں اس کی کیا صورتحال ہے؟ وہ کھا کیا رہا ہے؟ بچوں کو کھلا کیا رہا ہے؟ ان کی فیسیں کیسے دے رہا ہے؟ وہ بجلی کے بل کیسے دے رہا ہے؟ غمی خوشی ہے، 100 مسئلے ہیں، گھر میں بیماری ہے، ماں ہے کوئی بوڑھی، کوئی وائف کے جو ہے وہ شادیاں مادیوں کا ایشو ہوتا ہے، خاندانوں میں جانا ہوتا ہے، آگے پیچھے کپڑے سردیوں کے، گرمیوں کے، بچوں کے لیے لینا ہوتا ہے، کوئی عید آ جاتی ہے، کوئی اور اس طرح کے اوکیزنز آ جاتے ہیں۔ انسان ہے، کوئی سانپ تو نہیں ہے، مٹی تو نہیں کھاتے، روٹی کھاتے ہیں، رزق کھاتے ہیں۔ یہ کیسے سلسلے چل رہے ہیں؟ جو بڑی بڑی لینڈ کروزروں میں ہم لوگ آ جاتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، سردیوں میں جو ہے اندر گرم موسم ہوتا ہے، گرمیوں میں اندر سرد موسم ہوتا ہے، سخت گرمی میں ہم نے جناب سوٹ لگا کے ٹائیاں پہن کے اندر گئے ہوتے ہیں۔ ہمیں احساس ہے کہ ہم جن لوگوں کے نمائندے ہیں ان کی زندگی میں کیا مسئلے ہیں اور ان کے لیے ایکچولی ہم کچھ کر رہے ہیں۔ حکومت اور پوزیشن ان چیزوں پہ کوئی بیٹھ کے تو یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب یہ سیاسی ماحول نارمل ہوگا، خان صاحب بھی باہر آئیں گے اور حکومت بھی، اور سب ان چیزوں پہ سخت اپوزیشن کریں، سخت مخالفت کریں، سخت ایک دوسرے کے خلاف بات کریں، لیکن خدا را ہرزہ سرائی نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں، سخت بات دلیل سے کریں، ایشوز کو اٹھائیں، مہنگائی کو اٹھائیں، ان امپلائمنٹ کو اٹھائیں، روزگار کے مسئلوں کو اٹھائیں، بجلی کے مسائل ہیں، گیس کے مسائل ہیں، اس وقت 100 مسئلے ہیں پاکستان میں، ان چیزوں پہ ہم کوئی نہیں بات کر رہے۔ یہ کب بات ہوگی؟ یہ پارلیمنٹ کا ڈیموکریسی کا فائدہ تو تب ہے جب ان چیزوں پہ بات ہو۔ وہ پہلی بات پھر میری رہ رہی ہے، اس پہ میں کوئی بات کروں گا، ابھی کچھ دن ہیں دسمبر کے ختم ہونے میں، لیکن دسمبر کے مہینے میں آخری پارلیمنٹری سیشن کل ختم ہو گیا ہے، میرے خیال میں اگلا سیشن شاید اگلے سال ہی ہو، تو اس پہ میں ضرور بات کروں گا کہ یہ پارلیمنٹری ایئر تھا کیسے؟
اس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسا پارلیمنٹری ایئر تھا جس پہ تفصیلی بات تو میں بعد میں کروں گا، کہ جس میں پارلیمنٹری لیڈرشپ پہ جو ہے وہ میں کہوں گا کہ سیاسی خودکش حملے ہوئے، یعنی کہ جو ہمارے ساتھ اس پارلیمنٹری ایئر میں تحریک انصاف اور اپوزیشن کے ساتھ ہوا ہے، الامان الحفیظ شاید پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخ ترین پارلیمنٹری ایئر تھا، لیکن وقت زیادہ نہیں ہے ابھی، اس پہ میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ بہرحال میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ اگر ان سیاسی مسائل کا حل نکالنا ہے تو خان صاحب کی رہائی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور خان صاحب کی رہائی تب تک پاسبل نہیں ہے جب تک ان کی سیاسی قیادت کو، ان کے پرانے ساتھیوں کو ان تک رسائی نہ دی جائے۔ آپ کا بہت شکریہ، السلام علیکم۔